अस्सलाम वालेकुम। आज के पाकिस्तान लाइव में मैं हूं अली डार और मैं हूं शफक शहजाद। आज के पाकिस्तान लाइव में नाज़रीन बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर इस वक्त चल रही है तमाम तर पाकिस्तानी मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर, वो ये है कि हमास ने इसराइल पर हमला कर दिया है। चंद मिनट के अंदर उन्होंने हज़ारों रॉकेट वहाँ पर दाग दिए हैं, रॉकेटों की बारिश उन्होंने वहाँ पर कर दी है। इसराइल ने भी जवाबन ये कहा है कि हम जंग का ऐलान करते हैं। तमाम तर मामला आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको ये बताएंगे कि क्रिकेट के मैदान से क्या खबरें आ रही हैं, भारत में क्या चल रहा है, कौन सी धमकियां भारत को मौसूल हो रही हैं, स्टेडियम उड़ाने की बातें वहाँ पर चल रही हैं बम धमाके से, इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस की खास तौर पर हम बात करेंगे। इसके अलावा और भी खबरें हैं सियासी मैदान से, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हैं, वो भी आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। PNN क्राइसिस सेंटर में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं ज़ौक अहमद, मेरे साथ अली डार मौजूद हैं और आज एक अहम मामले के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान नई जंग जो छिड़ गई है, जिसके बाद तकरीबन ये दावा किया जा रहा है कि हज़ारों की तादाद के अंदर फ़लस्तीन ने इसराइल पर रॉकेट दागे हैं। और अब मौजूदा जो सूरत हाल है वहाँ पर क्या है, कितने ज़ख्मी हैं, जंग की क्या सूरत हाल है और इससे क्या हासिल कर सकता है फ़लस्तीन, किस तरीके से इसराइल जवाबी वार करेगा, क्या हिकमत अमली वो लेकर चल रहे हैं, इसी पर बात करने हम इस क्राइसिस सेंटर के अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल, इतलात के मुताबिक कि 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट फायर किए गए हैं हमास की जानिब से और इतलात ये आ रही हैं कि सैकड़ों लोग इस वक्त वहाँ पर ज़ख्मी हैं। एमरजेंसी वहाँ पर नाफिज की जा चुकी है, सायरन वहाँ पर बज रहे हैं, एलानात वहाँ पर करवाए जा रहे हैं और सूरत हाल काफ़ी क्रिटिकल है। इसके अलावा बहुत सारी और भी हैपनिंग है जो इस वक्त हो रही है। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब आपके वक्त का। ये फरमाइएगा, ये जो अहम डेवलपमेंट अब सामने आई है जिसमें फ़लस्तीन की जानिब से एक अटैक किया गया है इसराइल पर, यह सुबह के वक्त किया गया है, एक बड़ी तादाद के अंदर मिसाइल दागे गए हैं, आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? पहले तो ज़रा करेक्शन कर लें, फ़लस्तीन की तरफ से तो नहीं है, क्योंकि फ़लस्तीन की जो अथॉरिटी है वो है रमल्ला में, वो ये वहाँ से अटैक नहीं हुआ, अटैक किया है गजा में जहाँ हमास की हुकूमत है और वो जो है उन पर बड़ा जुल्म हो रहा है बहुत देर से। वैसे तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का इलाका जो है वेस्ट बैंक, वहाँ भी बहुत जुल्म हो रहा है, लेकिन कोई परवाह नहीं कर रहा उनकी। अब ये तो हर तरफ से सराउंड है। इन्होंने ये मेरा ख्याल है ये सोच के फैसला किया है कि सारी दुनिया, अरब दुनिया और अरब दुनिया भी शायद आहिस्ता आहिस्ता इस मसले को भूल रहे हैं। अंदाजा लगा सकता हूँ कि उनके ज़हन में क्या होगा। फिर अभी अब्राहम अकॉर्ड्स में भी खबरें क्या आई हैं वो फैक्ट, कई अरब और मुस्लिम ममालिक ने उनसे ताल्लुकात कायम कर लिए हैं। फिर मजीद कुछ मुल्क जिसमें सऊदी अरब का भी नाम आ रहा है, शायद इसराइल से ताल्लुकात हमवार करने का सोच रहे थे। तो उन्होंने ये सोचा है कि अगर सारी दुनिया सुनती नहीं है तो इस इशू को जिंदा रखने का एक ही तरीका है, तो ऐसा काम किया जाए कि फलस्तीन के इसराइल और अमेरिका या दीगर ममालिक जो ये समझ रहे हैं कि हालात, ग्राउंड रियलिटी जो है उसमें जो इसराइल चाहे उसको एक्सेप्ट कर लिया है, उसको ब्रेक कर दिया जाए। अब वो जो उन्होंने किया है उसके नतीजे में मुमकिन है, मेरी ख्वाहिश ये ना हो कि इसमें लबनान भी फंस जाए, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है लबनान में बहुत पावरफुल मिलिट्री हकीकत है, लेकिन लबनान के आम लोगों के हालात बहुत बुरे हैं माशी तौर पर। तो पाकिस्तान की सोचते हैं, वहाँ बहुत बुरे हालात हैं लबनान में, लोग मुल्क छोड़ रहे हैं। और अगर अब लबनान भी इसमें शामिल हो गया, एन मुमकिन है कि हो जाए, तो फिर तो ये जंग फैल सकती है और कोशिश होगी इजराइल की कि किसी तरीके से ईरान को इन्वॉल्व किया जाए, तो फिर तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं इसलिए ठीक है। कसूरी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहे, हमें ज्वाइन किया है साबिक सफारतकार हैं अब्दुल बासित साहब। अब्दुल बासित साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। हमास ने हज़ारों रॉकेट दाग दिए हैं और
जवाबन ये कहा जा रहा है कि इसराइल भी भरपूर रिस्पॉन्ड करेगा और हालात कुछ बिगड़ जाते हैं। ऐसे में समझते हैं आप कि हिजबुल्ला जिनके सरबराह हसन नसरुल्लाह हैं वो भी कोई ऐलान कर सकते हैं या इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं, और इसके अलावा ईरान जो कि कई बार कह चुका है कि हम भी इसराइल को निशाना बना सकते हैं, क्योंकि अली खामनाई जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं वो कई बार ये ऐलान कर चुके हैं कि हमने बदला लेना इसराइल से, तो समझते हैं ये हालात मज़ीद बिगड़ने जा रहे हैं? देखिए, अभी कुछ कहना कब्ल अज़ वक्त होगा, क्योंकि यकीनन इस्राएली प्राइम मिनिस्टर ने तो बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि अब बात इस्राएली ऑपरेशन तक नहीं रही, अब तो ये जंग का ऐलान कर दिया गया है। और इस वक्त की खबरों के मुताबिक तकरीबन 600 से 700 इस्राएली जख्मी हुए हैं और 22 से 30 तक हलाक भी हो गए हैं। फिर हमास ने बहुत से इसराइलियों को कैदी भी बना लिया है, क्योंकि एशकलॉन का जो इलाका है गजा और इसराइल के दरमियान, उसमें भी फ़लस्तीनी घुस गए हैं और वहाँ इसराइल की टेरिटरी में इस वक्त जंग हो रही है। तो सूरत हाल काफ़ी कशीदा तो है, लेकिन अब देखना यह है कि इसराइल रिएक्ट किस तरह करता है, उस पर बहुत चीज़ें डिपेंड करेंगी। अगर इसराइल जो है वॉर थिएटर को गजा की पट्टी से हटाकर एक्सपैंड करता है तो फिर ऑब्वियसली उसके बड़े ख़तरनाक नतीजे भी निकल सकते हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल नहीं है कि फ़िलहाल ईरान किसी तौर अपने आप को इसमें इंगेज करेगा, अनलेस के इसराइल कोई बहुत बड़ा स्टेप न ले। तो उस वक्त तक तो ये अब देखना, क्योंकि आज शबात का दिन भी है, एक लिहाज से छुट्टी का दिन होता है इसराइल में यहूदियों के लिए, तो सूरत हाल गंभीर है। लेकिन एक दो दिन में ज़रा जो इसराइल किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्योंकि तल अवीव में भी हमला हुआ है, वहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ है इस तरह। और अभी ऑब्वियसली गजा जो आप जानते हैं तकरीबन 2 मिलियन लोग रहते हैं वहाँ पे, 2 मिलियन से ज़्यादा फ़लस्तीनी वहाँ पे रहते हैं और एक बहुत छोटा सा इलाका है और ये हर तरफ से, एक तरफ समुंदर और बाकी तरफ तमाम इसराइल ही, और इसका और वेस्ट बैंक का भी तकरीबन जो फासला है आप समझ लीजिए कि 80 किलोमीटर के करीब है। तो इस गजा की जो पट्टी है ये बड़ी एक अजीब इसकी जोग्राफिकल लोकेशन है, क्योंकि हर तरफ इसराइल है। तो अब देखना यही है कि किस तरह इसराइल रिएक्ट करता है, किस तरह चीज़ें एस्केलेट होती हैं, उस हिसाब से पता चलेगा कि आया ये यानी आने वाले जो 24 घंटे हैं आप समझते हैं अब्दुल बासित साहब के बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा, खुर्शीद महमूद कसूरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद साहब ये फरमाइएगा, क्योंकि तकरीबन 8 ऐसे इस्लामिक ममालिक हैं जो कि इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। अब और ये जो सारे ममालिक हैं ये इसराइल और फ़लस्तीन के इर्द गिर्द ही इनके बॉर्डर्स मौजूद हैं, तो इनका क्या किरदार होगा, इनका क्या बयानिया होगा, ये किसको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, आप कैसे देखें? सपोर्ट की तो बात दूसरी है कि पब्लिकली सपोर्ट को कर ही नहीं सकता इस्लामी दुनिया में इसराइल को, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की हुकूमतें हैं, कई जो हैं जैसे जहाँ बादशाह भी हैं वहाँ भी पब्लिक ओपिनियन को डायरेक्टली तो नहीं इम्पैक्ट करता, लेकिन इनडायरेक्टली तो हर जगह इम्पैक्ट करता है। मेरा ख्याल है कि इसका एक ख्याल जो लोगों का था कि अब्राहम अकॉर्ड 2 शायद हो जाए, जिसमें सऊदी अरब और बकौल इसराइल 6-7 मुस्लिम ममालिक भी शामिल हो, उनको एक्सेप्ट कर लें। मेरा ख्याल है वो तो बड़ी काफ़ी महीने इसमें तो पीछे चला गया अगर ये हुआ भी। अब इसमें देखते हैं अमेरिका का क्या रोल है, क्योंकि अमेरिका के जो ताल्लुकात और ख़ासतौर पर प्रेसिडेंट बाइडन के अच्छे नहीं बल्कि ख़राब हैं। जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं इसराइल के, और अगर ये एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज के बल्कि इन्होंने हुकूमत बनाई है, और क्या बल्कि कुदरती तौर पे इसका जो पैलेस्टीनियंस वेस्ट बैंक में है वहाँ भी बड़ी खुशी का इजहार किया जा रहा है, और बहुत देर के बाद वहाँ हमास के झंडे लेके लोग बाहर निकल आए हैं। हालांकि हमास के और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो जो सपोर्ट है वो तो जैसे पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान के मुसलमानों में, ईरान में तो खैर है ही है, सऊदी अरब और ये जितने मुल्क हैं इनकी जो पब्लिक है उसके दिल भी धड़कते हैं फलस्तीनियों के साथ। इसलिए मेरा भी ख्याल है कि वो हुकूमत सपोर्ट करेगी मुसलमान मुल्क में इसराइल को। और सीज फायर के लिए खुर्शीद साहब कितना अहम होगा इनका, ये अरब ममालिक का किरदार कितना अहम होगा सीज फायर के लिए?
ہوگا وہ آئی ایم شیور کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان ریٹرن کیا ملتا ہے انہوں نے. میں سمجھتا ہوں ٹائمنگ کے حساب سے ایک اہم فیکٹر یہ تھا کہ ممکنہ ریکگنیشن، کیونکہ پہلی دفعہ اسرائیل کے ایک منسٹر دورہ کر چکے ہیں سعودی عرب کے، وہ کسی انٹرنیشنل کانفرنس میں گئے تھے، کلچرل کانفرنس، اور اس سے پہلے ایک ڈیلیگیشن بھی چلا گیا اسرائیل کا، وہ بھی ایک انٹرنیشنل فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن یا کوئی ایسی چیز تھی. ٹھیک ہے سر، رخ کرتے ہیں عبد الباسط صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں گفتگو کے اندر. عبد الباسط صاحب، ابھی ذکر ہو رہا تھا اسرائیلی وزیر اعظم کا، ہم نے دیکھا پہلے نفتالی بینٹ تھے، وہ بھی اگریسو پالیسی لے کر چلے، لیکن اس کے بعد جب جنگی جنون میں مبتلا نیتن یاہو اقتدار میں دوبارہ آتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو وہاں پر ٹارچر تھا، ظلم تھا، اور ہر طرح سے وہاں پر اریسٹ کیا جا رہا تھا، قتل و غارت وہاں پر کی جا رہی تھی، اس میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا، اور بلکہ اپنے لوگ ان کے ہمیں سڑکوں پر احتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں. اسرائیل کے اندر ریکارڈ وہاں پر احتجاج کیے جا رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ نیتن یاہو کی جو پالیسی تھی، جو اگریسو پالیسی تھی، اس کا یہ انکاؤنٹر اب ہونا شروع ہو چکا ہے؟ جہاں اسرائیل کی کوشش تھی یا اپنے بنجامن نیتن یاہو کی کہ اسرائیل سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کوئی بنے، معاملات آگے چلیں، لیکن جس طرح قصوری صاحب نے بجا فرمایا اس میں تو ایک تعطل سا آ جائے گا. جہاں تک فار رائٹ چونکہ ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ ہے اس وقت، جو بنجامن نیتن یاہو کو جن لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے وہ بھی ہم ساتھ جانتے ہیں، بلکہ صدر بائیڈن بڑے ریلکٹنٹ تھے اس وقت جب نیو یارک میں UNGA کا سیشن ہوا کہ وہ ملاقات بھی کریں، لیکن بہرحال وہ ملاقات بھی انہوں نے کی. اب یہ جو ریئیکشن ہے ایک لحاظ سے اسرائیلی پالیٹکس بڑی کمپلیکس ہے، اور وہاں بھی جو ہے اندرونی طور پہ تو میں کچھ نہیں اس کا ہوتے ہوئے دیکھ رہا فی الحال، کیونکہ بنجامن یاہو کے خلاف کرپشن کے بھی بہت سے کیسز ہیں. تو ایک لحاظ سے یہ بنجامن نیتن یاہو کے لیے تو پولیٹیکلی ایک لحاظ سے بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ سچویشن کو ریمپ اپ کرے، حماس کے خلاف بھی ایکشن لے. اور یہ بھی یاد رہے کہ اسرائیل کے اندر بھی اس وقت تقریباً 1.5 ملین کے قریب فلسطینی رہتے ہیں، تو وہاں پہ مشرقی جروسلم میں صورتحال بگڑ سکتی ہے، اس کا ریئیکشن ہو سکتا ہے. لیکن کوشچن یہی ہے کہ عرب دنیا کیا کرتی ہے، کیونکہ عرب دنیا نے پچھلے 2018 سے آنورڈ ہم جانتے ہیں ابراہیم ایکارڈز کیا، اور اب عرب لیگ کا اجلاس ہوتا بھی ہے، اگر ایکسٹرا آرڈنری کیا بھی جاتا تو اس سے کیا نکالنا چاہتے ہیں. تو بہت سی امریکہ کے ریاکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر روس ہم جانتے ہیں، روس ایک لحاظ سے سچ یوکرین میں بزی بھی ہے، لیکن بہرحال وہ بھی صورتحال سے فائدہ اٹھائے گا. تو بہت سے ایسے عوامل ہیں، بہت سے ویریبلز ہیں جو افیکٹ کریں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مچ ول ہنج کہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اسرائیلی کس حد تک اس سچویشن کو اسکلیٹ کرتا ہے. اچھا عبد الباسط صاحب، یہ بھی فرما دیجیے گا، کیونکہ ابھی قصوری صاحب نے فرمایا کہ کیونکہ جس طرح مسلم ممالک کے اندر دورے اسرائیل کے جاری تھے اور جس طرح ایکسیپٹنس ہو رہی تھی، یہ بھی ایک وجہ ہے اس اٹیک کی حماس کی جانب سے جو پیش قدمی آگے کی گئی ہے. تو آپ کو بھی لگتا ہے، اور اس کے علاوہ اور کیا عوامل ہیں بیچ میں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ عرب دنیا نے بھی ایک لحاظ سے بڑی زیادتی ہوئی، کیونکہ وہ فلسطین کے معاملے کو پس پش ڈالنے کی کوشش کر کے اسرائیل کے ساتھ مراسم بڑھا رہے ہیں، تعلقات بڑھا رہے ہیں. تو آبویسلی ایک اس کا ریئیکشن تو ہوتا ہی ہے. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے، چاہے وہ مشرق وسطیٰ ہو، کہ فلسطین کے معاملے کو حل کیا جائے. 2 اسٹیٹ سلوشن جو عرب لیگ کا تھا 2002 کا، اس پہ کام کیا جائے. اسی طرح ہمارے اپنے خطے میں جنوبی ایشیا کو بھی دیکھ لیجئے کہ اگر ہم کشمیر کو کس حد تک پس پش ڈالتے رہیں گے، کیونکہ یہ حق خود ارادیت کی تحریکیں یا آزادی کی تحریکیں کسی حد تک، کچھ حد تک تو ٹائم دب جاتی ہیں، لیکن یہ مرتی نہیں ہیں. اس وجہ سے میرے خیال میں عرب دنیا کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور اسرائیل کو بھی خود یہ چاہیے کہ اگر وہ پائیدار امن چاہتے ہیں، دیرپا امن چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ اسرائیل کے معاملے کو ہمیشہ کے لیے حل کریں. اور سلوشنز موجود ہیں، لیکن چونکہ بنجامن نیتن یاہو کی اپنی پولیٹیکل سچویشن، ہم اس کا بیک گراؤنڈ بھی جانتے ہیں، اس کی پولیٹیکل کمپلشن بھی جانتے ہیں، تو یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ نیتن یاہو اس معاملے میں کوئی پیش رفت ہوگی، کیونکہ معاملہ جو انٹرنل پالیٹکس ہے اسرائیل کی،
اس کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں تو مجھے نہیں لگتا. ٹھیک ہے باقی صاحب بازا پوائنٹ آ گیا آپ کا. رخ کریں گے قصوری صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. قصوری صاحب سے ایک سوال پوچھتے ہیں, ان کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں. قصوری صاحب, امریکہ کے رول کی اگر ہم تھوڑی سی بات کریں اس سینیریو میں, کیونکہ ابھی تک امریکہ کی جانب سے اس کا کوئی ریئیکشن, کوئی رسپونڈ آفیشلی سامنے نہیں آیا. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ حماس ہو یا لبنان ہو یا جو بھی ایسی تنظیم ہے اس کو ایران بیک کرتا ہے. اب اس معاملے میں ہم نے دیکھا کہ ایران کے اوپر آلریڈی سینکشنز عائد کر چکا ہے امریکہ اور کہہ چکا ہے کہ اس کو روکنا ہوگا اپنے تمام تر چیزوں سے. تو یہ چیزیں, یہ میں عبدالباسط صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ سے سوال کروں گا یہ والا, ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں امریکہ سے کہ اس سینیریو میں وہ کیا رسپونڈ کرے گا, کیا ریئیکٹ کرے گا؟ امریکہ کو بہت پرابلم ہو رہا تھا سعودی عرب اور ایران کے تعلقات جب بحال ہوئے اس سال مارچ میں, تو اور چائنا نے بروکر کیے, یہ بھی آپ کو یاد رہے. تو امریکہ نے بہت کوشش کی, بلکہ انہوں نے اپنے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سلیون کو بھی وہاں بھجوایا اور بہت سے ڈیلیگیشن گئے تاکہ, اور پھر سعودی عرب نے ان ریٹرن بہت سی چیزیں مانگی اور بہت سی شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ فلسطینیوں کے معاملے کو حل کیا جائے. تو میرا خیال میں امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ ایران جو سعودی عرب کا جو جھکاؤ تھوڑا بہت نظر آیا چین کی جانب یا ایران کی جانب, اس میں وہ دراریں ڈالے. اور یہ اسرائیل کی بھی آبویسلی خواہش ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو وڈرال کی تھی 2015 کی نیوکلیر ڈیل سے, اس میں دو یہ پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ایڈ کیے گئے تھے کہ اسرائیل جو حماس کو یا حزب اللہ وغیرہ کو سپورٹ کرتا ہے, ایران وہ اپنی سپورٹ ودرا کرے, اور ساتھ ساتھ جو اس کا میزائل پروگرام ہے وہ بھی نیوکلیر ڈیل. ٹھیک ہے, یعنی اب یہ دیکھنا ہوگا اور یہ آئندہ آنے والے چند گھنٹے کے اندر ہمیں معلوم ہو جائے گا. عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا. خوشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خوشی صاحب یہ فرمائیے گا, اگر ہم شفٹ کریں, یہ جو لائکنس ہے, ایکسیپٹنس ہے, یہی عرب ممالک ایک زمانے کے اندر اسرائیل کے خلاف لڑے تھے فلسطین کے لیے, لیکن اب ایکسیپٹنس پیدا ہو گئی ہے ان کے درمیان اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. یہ کیا وجہ بنی, کیوں ایکسیپٹنس ہوئی؟ مجھے نہیں پتا کیا پوچھ رہے ہیں, کین یو ریپیٹ؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں ہم نے دیکھا جب یہ تنازع 1960s کے اندر جب شروع ہوا, اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ یہی عرب ممالک جو آج اسرائیل کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں یہ اس کے خلاف لڑے بھی تھے, لیکن اب یہ ایکسیپٹنس اتنے سالوں کے اندر, 40-50 سالوں کے اندر پیدا ہوئی ہے. کیا وجوہات بنی, وہ کیا حقائق تھے جس پر یہ ایکسیپٹنس ہوئی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہوئی کہ 1967 وار کا ایک ڈیزاسٹرس رزلٹ تھا, یعنی کہ وہ جیروسلم پہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا, اور ادھر بھی جو باقی کا علاقہ تھا پہلے جارڈن کے نیچے تھا, وہ سارا کا سارا علاقہ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. پھر ایک اور جنگ ہوئی, پھر تو 73 کی جنگ ہوئی ہے, اس میں کچھ انہوں نے اپنا آنر ریسٹور کیا تھا مصر نے, اور سیریا نے جب اٹیک کیا, وہ بھی یوم کپور تھا جو کہ اور ان کا یہ جو دن ہے یہ ایک قسم کی چھٹی بھی ہے, نیشنل ہالیڈے ہے. سیٹرڈے کو ویسے بھی وہ لوگ کئی جو کنزرویٹو یہودی ہیں روزے ووزے رکھتے ہیں, اور یہ ان کے چھٹی کا دن ہے. اس وقت بھی جو 73 میں اٹیک ہوا وہ بہت پلاننگ کے ساتھ ہوا, اور اسرائیل کی جو بڑی مشہور انٹیلیجنس ہے وہ ٹوٹل فلاپ ہو گئی, اور انہوں نے سرپرائز اٹیک کیا. اگر امریکہ ان کی ہیوی مدد نہ کرتا, یعنی ایئر کوریڈور انہوں نے بنا دی جتنے ہتھیار اسرائیل کو دیے, تو اسرائیل ہو سکتا ہے 1973 میں یہ مسئلہ کسی اور رخ اختیار کر جاتا, لیکن امریکہ نے جو اپنا پورا زور ڈال دیا. اور میرا خیال ہے کہ خاص طور پہ جو حسنی مبارک جو پریزیڈنٹ تھے, حسنی مبارک نہیں, وہ انوار السادات, تو ان کو جب یہ انہوں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ یہ اس سے زیادہ ممکن نہیں رہا, اور انہوں نے پھر ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کی. اس سے ظریفی دونوں ہی مارے گئے, ایک اسرائیلی نے مار دیا جو پرائم منسٹر تھے اسرائیل کے, اور ایک مسلمان ایک ایجپشن آرمی کے سولجر نے ان کو مار دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو سیٹلمنٹ کر بھی رہے تھے ان کے ملکوں میں بھی وہ سیٹلمنٹ ایکسیپٹیبل نہیں تھی. اب کیونکہ آپ عرب ممالک کی بات کر رہے ہیں تو مصر میں بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھی. لیکن ہمیشہ ساری دنیا میں ہوتا ہی ہے, عوام کا رولنگ پارٹی, رولنگ جو سرکلز ہیں اس میں ایک گیپ آ جاتا ہے,
रूलिंग सर्कल्स को ज्यादा अफेक्ट होते हैं ग्राउंड रियलिटी से, लेकिन अवाम उन्नास के लिए उनके दिल भी धड़कते हैं, मॉरल इम्पेरेटिव भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो एक्सेप्टेंस की गई थी ये बादिल ना की गई थी। अगर कल को ये नजर आए कि ये वाकई जो है मामला बहुत आगे चला जाता है और ये लंबी जंग हो सकती है, जिस मुझे ख्याल तो नहीं है कि होगी, मैं तो खुद हैरान हो जाऊंगा क्योंकि बेचारा बहुत छोटा इलाका है, ये जो पट्टी है गजा की, कोई 2 मिलियन से कम इनकी आबादी है, लेकिन जिस किस्म के कोऑर्डिनेटेड हमला किया है लैंड, सी और एयर, ये तो बहुत ही वेल प्लान्ड है। और इस सियासी तौर पर उन्होंने इसराइल को पहले दिन ही उनके जो मोरल्स जो है उसके हिसाब से उनकी विक्ट्री हुई है, लेकिन इसराइल के पास बड़ी पावरफुल। ठीक है, अब्दुल बासित साहब का रुख करेंगे। कसूरी साहब, अब्दुल बासित साहब ये कहिएगा, जैसा से अभी जिक्र किया कसूरी साहब ने गजा की पट्टी का, तो हम मुसलसल देख रहे हैं कई सालों से गजा की पट्टी पर जो फ़लस्तीनियों के साथ सलूक हो रहा है, जो उनके वहाँ पर हालत ज़ार है, बुनियादी ज़रूरी अशिया नहीं है, ना खुराक है, ना हस्पताल वहाँ पर मौजूद है। जब वो रिटेलिएट करते हैं, अपना हक मांगते हैं, तो कहा जाता है ये दहशत गर्द हैं, टेररिस्ट हैं। दुनिया की इस पर जो मुजरिमाना गफलत है, खामोशी है, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बात दुरुस्त की है आपने, ये मुजरिमाना गफलत की है और दुनिया ने एक लिहाज से, वेस्टर्न दुनिया ने ख़ास तौर पे इसराइल का जो नैरेटिव है उसको एक हिसाब से एक्सेप्ट भी किया है हमास के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि गजा की पट्टी हमास के कंट्रोल में है और यहाँ पे जो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी है उसकी जुरिस्डिक्शन यहाँ नहीं है बदकिस्मती के साथ। लेकिन अगर आप देखिए तो इस अटैक के बाद रमाल्ला में भी, जो कि फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का कैपिटल है, वहाँ पे भी खुशियाँ मनाई गई। तो जिससे बिल्कुल वाज़ेह होता है कि जैसा मैंने पहले कहा कि इस किस्म की जो तहरीकें होती हैं वो कुछ वक्त के लिए तेज़ नहीं रहती, लेकिन वो पूरी तरह उसको आप दबा नहीं सकते। और ये मुजरिमाना गफलत अगर रही तो फिर ऑब्वियसली मशरिक़ वस्ता में जो पिछले 75 सालों से होता रहा है वही होता रहेगा। इसराइल के लिए सिचुएशन तो बरकरार रहेगी, क्योंकि फ़लस्तीनी कभी अपने हक़ खुद इरादियत से दस्तबरदार नहीं होंगे। ये मेरा ख्याल है कि अरब दुनिया को भी समझना चाहिए। 1973 में भी इसी दिन 6 अक्टूबर ही को जंग शुरू हुई थी और आज 2023 में भी 6 अक्टूबर को ये जंग शुरू हो रही है। तो ये जंग का मैं समझता हूँ कि अरब दुनिया को थोड़ा सा एहतियात से काम लेना चाहिए। जिस तरीके से वो इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, फ़लस्तीन के मामले को पसेपुश डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनके अपने हक में भी नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे उनके भी हक में यही है कि मशरिक़ वस्ता में अमन आए और ये मामलात आगे चलो। मेरा ख्याल ये है कि UAE, सऊदी अरेबिया और कतर वगैरह ये जो ममालिक हैं, ये अमेरिका के साथ भी एक लिहाज से इंगेज कर लेकिन मैं इस फ़लस्तीनी हुकूमत को तवक्कुआत नहीं रखता कि बिन नेतन्याहू, जो कि इस वक्त एक लिहाज से उनके खिलाफ करप्शन के केसेस भी हैं और बहुत से इश्यूज हैं, तो वो कोई इस वक्त हमें तवक्को रख सकते हैं कि इसराइल से कि वो कोई नरम गोशा रखेगा। वो यकीनन दे विल गो ऑल आउट, और चूंकि अगेंस्ट हमास गजा के बहुत कार्रवाई होगी, इससे मुझे कतई कोई ठीक है। यानी आप समझते हैं एक रिएक्शन भी आएगा, और बिल्कुल यकीनी तौर पर आपने दुरुस्त फरमाया कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी इस किस्म के ऑपरेशंस हमने देखे हैं, इस किस्म की पेशकदमी हमने देखी है। बहुत शुक्रिया। साबिक सिफारतकार अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय के हवाले से इस इशू पर आगाह कर रहे थे। अब मामला ये है कि ये शुरू हो गया, जिस तरह हमारे दोनों तज्ज़ियाकार भी यही फरमा रहे थे कि अब देखना ये होगा कि आइंदा आने वाले 24 घंटों के अंदर क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, अमेरिका का क्या रद्दअमल आता है, अरब दुनिया से क्या रद्दअमल आता है, ईरान का इंपॉर्टेंट है वो क्या रद्दअमल आता है। इस तमाम तो सूरत हाल पर बात करेंगे। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम टू PNN क्राइसिस सेंटर। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि जो हमास ने हमला किया इसराइल के ऊपर, चंद मिनटों के अंदर हज़ारों रॉकेट दाग दिए गए हैं और सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा इस वक्त क्रिटिकल होती जा रही है। उस पर रिएक्शंस आ रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से आ रहे हैं, और इसराइल ने कहा है कि हम ऐलान जंग करते हैं और हम इस चीज़ का भरपूर रिस्पॉन्ड करेंगे। इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। ब्रेक से पहले भी हमने डिस्कशन की, कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अब्दुल बासित साहब भी थे, उन्होंने अपनी कीमती राय हमें दी, और अब हमारे साथ प्रेसिडेंट PNN फहद हुसैन साहब मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे इस तमाम तर मामले के ऊपर। तो डिस्कशन का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इसकी नौबत, फहद साहब, इसकी नौबत
کیوں پیش آئی؟ کیونکہ سب سے پہلی چیز تو جو آپ سے پوچھنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ جو غزہ کی پٹی پر صورتحال تھی وہ دنیا سے ڈھکی چھپی نہیں تھی. وہاں پر بیسک نیڈز نہیں تھیں, خوراک کی قلت تھی, وہاں پر اوپن جس کو ہم پریزن کہہ سکتے ہیں, ہاسپٹلز ان کے پاس نہیں تھے, اور جب وہ ریٹیلیٹ کرتے تھے, رسپونڈ کرتے تھے تو کہا جاتا تھا یہ دہشت گرد ہیں, یہ اپنا حق مانگ رہے ہیں. لیکن دنیا کی جو اس پر خاموشی تھی وہ بالکل مجرمانہ تھی, وہ غفلت تھی, وہ مجرمانہ تھی. کیا کہیں گے اس پر؟ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ولی, اور دیکھیے یہ معاملہ جو ہے وہ اب بڑھتا جائے گا, اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ ٹرانسمیشن بھی آج کر رہے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس وقت ملک میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے اور ورلڈ کپ بھی چل رہا ہے, لیکن یہ امپورٹنٹ ہے, اور یہ ہمارے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو یہ یعنی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ یہ معاملات جو ہیں یہ کافی زیادہ گمبھیر ہو سکتے ہیں. اب دیکھیے اس میں دو تین تو بڑی امپورٹنٹ چیزیں آپ نے جس طرح بالکل درست کہا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ جتنا بھی جو مغربی میڈیا ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہ تو ہمیشہ اس کو سپن دیتا ہے, وہ اس کو اسی طرح لے کے چل رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو انہوں نے حملہ کر دیا اور یہ اسرائیل کو جو ہے وہ اپنے دفاع کا حق ہے, اور وہاں پہ جو ہے وہ اتنے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے, کوئی خاتون ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی, یعنی اس طرح سے اس کو پینٹ کر رہے ہیں. یہ کوئی ذکر نہیں کرتا جو علی آپ نے کیا کہ اسرائیل جو ہے وہ پچھلے دہائیوں سے وہاں پہ کیا کرتا آ رہا ہے. بالکل ایسی ہے. یعنی اس کے لیے مغربی میڈیا کے لیے اور مغربی ممالک کے لیے بھی وہ لگتا ہے کہ جی وہ جو اوپن پرزن جس کی آپ بات کریں وہ ایک نارمل سی بات ہے, لیکن اگر اس کے ریئیکشن میں کوئی ریئیکشن ہو, یہ ریئیکشن ہی ہے نا, بالکل ایسے ہے, تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پورا کا پورا جو ہے ایک شور مچ جاتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہو وہی رہا ہے, یعنی سارا فوکس یہ ہے کہ اسرائیل کے اوپر جو راکٹ گرے ہیں اس میں سے 2-4 لوگ ہیں اگر وہ زخمی ہو گئے, یہ کبھی کوئی نہیں کہے گا کہ وہاں جو سینکڑوں کی تعداد میں بچے جو ہیں ان کو مارا گیا ہے. اسرائیلی ریڈز ہوتے ہیں, بامبنگ کرتے ہیں, نہتے لوگوں کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے, تو وہ پورا کا پورا پرسپیکٹیو ہی جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اچھا اب یہ بھی آپ نوٹ کریں کہ آج یہ جو حماس کے جو ملٹری لیڈر ہیں ان کا جو بیان سامنے آیا ہے اس میں انہوں نے, یعنی انگریزی میں اس کا جو ٹرانسلیشن ہے انہوں نے کہا انف از انف. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم سہتے رہے ہیں, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بس ہو گئی ہے. تو یہ ایک طریقے سے اس کا ریاکشن آ رہا ہے, اور میرے خیال میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کم از کم لوگوں کے سامنے ایک پرسپیکٹیو تو ٹھیک کرتے ہیں. بہت عرصے سے اسماعیل ہانیہ بہت سالوں سے وارن کرتے آ رے تھے, تو یہ چیز بہت زیادہ بالکل ایسے ہی. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر فاروق صاحب بھی موجود ہیں اور ہما صاحبہ بھی موجود ہیں, دونوں کو خوش آمدید کہیں گے ٹرانسمیشن کے اندر. بریگیڈیئر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, جس طرح ابھی فاض صاحب نے ذکر کیا کہ یہ 1-2 دن کا یا 1 ہفتے کا معاملہ نہیں ہے, اور اگر اتنا بڑا اٹیک حماس کی جانب سے کیا جاتا ہے تو لازمی بات ہے اس کے کچھ حقائق بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں اس تمام تر صورتحال کو, اور آپ کو لگتا ہے کہ اب حماس نے جو عرب دنیا کی جانب سے, مسلم ممالک کی جانب سے اسرائیل کی ایکسیپٹنس دیکھی ہے, یہ اس کا بھی ایک نتیجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. پہلے تو یہ میں کہہ دوں جو فاض صاحب ابھی فرما رہے تھے وہ بالکل ٹھیک ہے. اسرائیلیز کی جو اپنی بروٹیلٹیز اور ان کی اٹراسٹیز اور مظالم جو چل رہے ہیں پیلسٹینیز کے خلاف, یہ تو کئی دہائیوں سے چل رہے ہیں, لیکن پچھلے چند ماہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ الاقصی کی بے حرمتی کی گئی ہے. یہ جو آپریشن آج لانچ ہوا ہے, اس کا آپریشن کا نام بھی الاقصی انہوں نے رکھا ہے حماس والوں نے, اور جو باقی عام پیلسٹینی گروپس ہیں انہیں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں. تو عورتوں کو مارا گیا ہے, انہوں لوگوں کو, بچوں کو مارا گیا ہے. ہم کتنی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کے گھروں کو انہوں نے آ کے سسٹمیٹکلی اسرائیلیز نے ان کی سیٹلمنٹس کو برباد کیا, ان کے فارم لینڈز کو برباد کیا ہے. تو یہ تو پرسیکیوشن اور یہ تو چل رہی ہے, اور میرا خیال ہے امیڈیٹ ریئیکشن یہی ہوا. لیکن اس کی 2 امپورٹنٹ چیزیں سامنے آئی ہیں. پہلا تو یہ کہ پرائم منسٹر نیتنیاہو نے, اسرائیلی پرائم منسٹر نے اعتراف کیا ہے کہ وی ور سرپرائز. مطلب یہ کہ پیلسٹینینز نے, حماس نے, فائٹرز نے اسرائیل جیسے ملک جو کہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں وہ ان کو جناب ناقابل تسخیر ہیں وغیرہ وغیرہ, ان کی مائٹ جو ہے ملٹری مائٹ, ان کو سرپرائز آج ملا ہے. ان 1 hour 5000 راکٹس دائر کیے گئے, اور بڑے ان کے لوگوں کو ان کی دیکھیں نا پیراگلائڈرز میں اڑ کے, جو ایئر اسالٹ تھا پیراگلائڈرز میں اڑ کے پیلسٹینین فائٹرز اترے ان کے بارڈر ٹاؤنز میں, اور وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو مارا. پیلسٹینین اسرائیلی آرمی کو ڈائریکٹلی انگیج کیا ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ اس کی ٹائمنگ آپ دیکھیں. ٹائمنگ یہ ہے کہ ابھی کتنے ہفتوں سے, دنوں سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ امریکہ
اسرائیل اور سعودی عربیہ کا ایک گرینڈ پیس ایگریمنٹ جو ہے شاید ہونے جا رہا ہے. اس حد تک کہ کچھ اسرائیلی جو ایڈوانس ٹیمیں ہیں, کوئی ریلیجس کہہ دیں, بزنس والے کہہ دیں, شو بز والے کہہ دیں, انہوں نے تو سعودی عربیہ کے دورے کرنے شروع کر دیے, ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے, اور میرا خیال ہے کہ اب جو اسکلیشن ہوگی, اگر لیبنان بھی ہم اپنا حزب اللہ بھی شامل ہو جاتا ہے اور وہاں پہ ملیشیا جو ہیں مسلمان وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں, تو اس اسکلیشن بڑی گمبھیر ہوگی, خوفناک ہوگی, قتل عام بہت ہوگا, دونوں طرف بڑا نقصانات ہوں گے. اسرائیل حملہ جو کرے گا کاؤنٹر offensive, اس میں بہت ہی ہوگی, بہت لوگ مارے جائیں گے پیلسٹینین. اور میرا خیال ہے کہ یہ سعودی عربیہ یہی اب کہے گا کہ جی ان حالات میں ہم یہ پیس ایگریمنٹ جو ہے پیس ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا بریگیڈیئر صاحب, اسی پر شامل کر لیتے ہیں. ہما بقائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر بین الاقوامی امور ہیں. ہما صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, تمام تر معاملہ آپ کے سامنے, اس پر آپ کا انالیسس کیا, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا. اس کے ساتھ ایک اور چیز بہت اہم سوال جو کیا فاروق حمید صاحب نے, وہ یہ کیا کہ اس موقع کا فائدہ اگر تو حزب اللہ بھی اٹھا لے, حسن نصر اللہ بہت بار یہ بات کر چکے کہ ہم بھی کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں, ساتھ میں ایران کے جو رہبر اعلیٰ ہیں, سپریم لیڈر ہیں علی خامنائی, وہ بھی مبارکباد اس وقت پیش کر رہے اس اہم سینیریو میں. تو اگر وہ بھی کوئی حملہ اسرائیل کے اوپر کر دیں تو حالات تو قابو سے باہر ہو جائیں گے. دیکھیے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اس وقت اسرائیل کا ایسا انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے جس کے لیے ان کے پاس کوئی فیس سیونگ نہیں ہے, اور یہ اس وقت اسی پوزیشن پہ اسرائیل اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے جو 1973 میں تھا. یعنی 50 سال بعد تمام تر ایٹروسٹیز جس کا بھی ذکر کیا پینل نے, تمام تر ایکسیسو یوز آف فورس, اور یہ کہ مطلب غزہ از اے اسٹرپ وچ از انڈر سرچ لائٹ. تو ان تمام چیزوں کا ایک تو فیلئر ہے, اسرائیلی انٹیلیجنس کا فیلئر ہے کہ حماس نے یہ پلان کیا اور یہ آپریشنلائز کیا سکسیسفلی, اور اس وقت جو عرس کی بارڈر ہے وہ پیلسٹینین کنٹرول میں ہے. پیلسٹینینز جو ہیں وہ اسرائیل کی سڑکوں پہ پھر رہے ہیں, اور اسرائیلیز کو یہ انسٹرکشنز ہیں کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے. آئی تھنک یہ جو سیکیورٹی بریچ ہوا ہے اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے, یہ جو پرولیفریشن ہوئی ہے, انفلٹریشن ہوئی ہے, یہ اسرائیل کے لیے سرپرائز نہیں ہے, اٹس روٹ شاک فار دیم. یہ سرپرائز تھا بالکل ہما صاحبہ, جیسے آپ فرما رہی ہیں. ہمارے ساتھ ہی آپ موجود رہیے گا, ذرا اپنے ناظرین کو تازہ ترین جو صورتحال ہے اس سے بھی آگاہ کرتے چلے کہ غزہ کی سرحد پر حماس کے بلڈوزر لے کر پہنچ گئے ہیں, اور اگر مزید بات کی جائے تو ایک بڑی تعداد کے اندر وہاں پر جنگجو موجود ہیں. غیر قانونی جو وہاں پر چیزیں ہیں ان کو بھی ہٹایا جا رہا ہے. غزہ کی سرحد پر حماس کے جنگجو اس وقت پہنچ چکے ہیں, اور ہم نے یہ دیکھا نہ صرف جس طرح بھی فرما رہی تھی ہما صاحبہ کہ سیکیورٹی بریچ ہوا ہے, بلکہ ایک ڈیفنس سسٹم جس کے حوالے سے اسرائیل ہمیشہ بات کرتا ہے کہ ان کے پاس بہت اچھا ڈیفنس سسٹم ہے. ابھی جرمنی کے ساتھ انہوں نے اتنی بڑی ڈیل کی اپنے ڈیفنس سسٹم کی, وہ بھی ناکام ثابت ہوا ہے. فاضل صاحب اس حوالے سے آپ سے جانیں گے, جو گفتگو بھی ساری ہوئی ہے اس میں جس طرح ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ایک تو فیلئر ہے ان کی انٹیلیجنس کا, دوسرا وہ ہمیشہ اپنے ڈیفنس کا ذکر کرتے ہیں, اس کا بھی ایک بڑا فیلئر ہم نے دیکھا کہ وہ 5 سے 7 ہزار راکٹ حملے کیے گئے ہیں. اس صورتحال کے اندر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اب کتنا عرصہ لگے گا ریاکشن آنے میں؟ جس طرح قصور صاحب کہہ رہے تھے کہ 2 دن لگ سکتے ہیں, ہمیں 24 گھنٹے لگ سکتے ہیں. میرے خیال میں جو ڈاکٹر ہما بات کری نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اس کو ہم اس پہ تھوڑی سی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ جو یہ انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے. اچھا یا تو ہونا کہ وہ انٹیلیجنس جو ہے وہ دنیا کے کوئی دوسرے کونے سے کوئی چیز آ رہی ہو, بالکل ایسی ہے. یہاں تو ایک تو ویسی بھی ایک اسرائیلی جو انٹیلیجنس ہے اس کے حوالے سے اس کا بڑا ایک اس کی شہرت ہے کہ وہ بڑی زبردست ہے, اور اس نے ثابت بھی کیا ہے ماضی میں جس طریقے سے انہوں نے کام کیا. ان کا بڑا مشہور ہے ان لوگوں کو اسیسنیٹ کرنا, وہ ساری مختلف ممالک میں جا کر وہ لوگوں کو اسیسنیٹ بھی کرتے رہے. یہ یہاں تو کہتے ہیں کہ چاہے وہ غزہ کی اسٹرپ ہو یا پیلسٹینینز کا جتنا بھی وہاں پہ تو ان کا بڑا ڈیپ انروڈز ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ان کو سرپرائز ہونا یہ بہت بڑا فیلئر ہے, بہت بڑا فیلئر ہے, پہلی بات. دوسرا دیکھیے کہ اس میں جو ایک اینگل ہے وہ یہ اسٹریٹجک اینگل جس کا بھی میرے خیال میں بریگیڈیئر صاحب نے ذکر کیا, وہ بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ ایک دم صرف غصے میں آ کے یہ کوئی ایک دم اٹیک نہیں ہو گیا. جو ایک اوور آل ایک نارملائزیشن ہو رہی ہے اسرائیل کی اور عرب کنٹریز کی, یہ اس تناظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے. اب یہ کیسے پلان ہوا, اس میں کون کون شامل تھا, یہ تو آنے والے دنوں میں چیز کھلے گی. لیکن یہ بات تو کلیئر ہے کہ اب جس طریقے سے یہ دیکھیں نا, اسرائیل کی تو امبیرسمنٹ ہوئی ہے نا, بالکل اسرائیل کا اس وقت
یعنی وہ منہ چھپاتے پھر رہے بستیاں ہیں. چھوڑ کے بھاگ گئے, ویژلز آ رہے ہیں. ویژول آ گئے ہیں, کئی جگہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ ان کے فوجی جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں, اور اس طریقے سے وہ جس طرح ابھی بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ وہ پیرا گلائڈر سے بالکل ایسے, اور آج چھٹی کا دن تھا, چھٹی کا دن ہے, وہ آئے ہیں, تو لینڈ ایئر سی سے وہ آئے ہیں. یہ بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے اسرائیل کے لیے. اس کو کور کرنے کے لیے اب انہوں نے ایک میسو ریٹیلیشن تو کرنی ہے. یہ بتائیے کہ یہ اٹیک کیا, کیونکہ اب یہ تو ماننے والی بات ہے کہ اسرائیل کے پاس زیادہ بڑی تعداد کے اندر فورس موجود ہے جو کاؤنٹر اٹیک کرے گی, تو کیا اس ایشو کو زندہ رکھنے کے لیے یہ اٹیک کیا گیا ہے؟ دیکھیے یہ اٹیک تو اب ریٹیلیشن تو آنی ہے, اور جب وہ آئے گی تو اس میں میس کیجولٹیز ہوں گی, اور اسرائیل کی کا اٹیک اور آگے فلسطینیوں کا آپس میں مقابلہ تو کوئی ہے نہیں, ظاہر بات ہے مقابلہ نہیں ہے. تو جو ایک میس کیجولٹیز ہونی ہے اس میں ان آرمڈ بچے, خواتین, بوڑھے, انفارچونیٹلی, یعنی کہ یعنی یہ کہتے ہوئے بھی جو ہے وہ بڑی دل دکھی ہوتا ہے, لیکن یہ ہوگا. اس کے بعد اس کے جو امیجز آئیں گے سب جگہ آئیں گے نا, اب تو سوشل میڈیا آنا شروع ہو جائیں گے, وہ جو امیجز آئیں گے اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ وہ عرب کنٹریز جو کہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی طرف جا رہی ہیں, ان کے اوپر ان کی پبلک کا کیا پریشر ہوگا. تو یہ اس کا ڈپلومیٹک جو ملٹری اینگل ہے جو وہ تو ہے ہی ہے, لیکن اس کا جو ڈپلومیٹک فال آؤٹ ہے وہ بہت بڑا امپورٹنٹ. لیکن فاصل جو ہم ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں یا ان کی انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں اگر اسرائیل کی, تو ہم نے دیکھا ہے متعدد بار پہلے بھی جو ڈیمیج ہوا ہے اسرائیل کو, خاص طور پہ جب بات کرتے ہیں آئرن ڈوم ٹیکنالوجی کی, وہ کئی بار پہلے بھی ملیشیاز نے حملے کر کے اس کو فیل کیا ہے. لیکن امپورٹنٹلی جو کوشچن ہے سر وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو جو اس وقت موجود ہے پرائم منسٹر آف اسرائیل, اس سے پہلے نفتالی بینٹ بھی تھوڑی سی ذرا جنگی جنون والے بندے پائے گئے, لیکن جو نیتن یاہو مسلسل ان کی جانب سے اسکلیشن کی جا رہی تھی, تشدد وہاں پر کیے جا رہے تھے, اور بلکہ اپنے ان کے لوگ وہاں پر ان کے خلاف ریکارڈ احتجاج کر چکے ہیں, جو کیسز ان کے خلاف وہاں پر چل رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ ان کی جو پالیسی تھی یہ اس کے اب ان کو انکاؤنٹر ہو رہا ہے, آگے سے رسپونڈ کیا جا رہا ہے اس پالیسی کا؟ دیکھیے اب ہارڈننگ اپوزیشن تو ہوگی نا, نیتن یاہو تو ہمیشہ سے ہارڈ لائنر ہے, بالکل ایسے, اور میرے خیال ہے پچھلے 10 سال سے شاید وزیر اعظم ہے, دوبارہ پھر منتخب ہوئے. جو اگر پیلسٹینینز اور اسرائیلیز کے درمیان کہیں پہ بھی حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوئے تو اس میں نیتن یاہو کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اس کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, اس کا جو ووٹ بینک ہے, اس کا جو الیکٹوریٹ ہے وہ اس کو اپیل کرتا ہے, اور وہ ہارڈ لائن پوزیشن لیتا ہے. تو اس کے لیے تو ایک طریقے سے یہ جو سارا کچھ ہوا ہے وہ پولیٹیکلی اس کو سوٹ کرے گا. وہ تو کہے گا دیکھیں جی میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ اس طریقے سے معاملات جو ہیں اس طرف جائیں گے. لیکن یہ جو وائلنس ہوگا اب اس میں دیکھیں کہ امپورٹنٹ چیز یہ کہ یہ کتنا پھیلتا ہے. کیا یہ آئسولیٹڈ ایونٹ ہوگا, انہوں نے حملہ کیا وہ ریٹیلیٹ کریں گے اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا, یا یہ ہے کہ اس کے ریپلز جو ہیں وہ پھیلنا شروع ہوں گے. ابھی آپ نے حزب اللہ کا ذکر کیا, بالکل. اب وہ اگر آپ نقشہ دیکھیں تو جو جہاں پہ اسرائیل ہے اس کے یہ ساؤتھ غزہ کا جو پٹی ہے وہ ساؤتھ پر ہے, نیچے اس کے ایجپٹ ہے, بالکل ایسے, رائٹ سائڈ پہ جارڈن ہے, اور جارڈن اور اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ ڈیڈ سی بھی ہے, اور اس کے اوپر لبنان ہے. لبنان اس کے اوپر 2006 میں حزب اللہ اور اسرائیل کی جو جنگ ہوئی تھی وہ اوپر سے ہوئی تھی, اور وہ میں انسیڈنٹلی میں اس کو کور بھی کر رہا تھا, تو وہ میں وہاں پہ موجود تھا. وہ طائر کا علاقہ ہے بالکل جہاں پہ لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا, اور ابھی آج ٹائم ہوا تو اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن اگر حزب اللہ کی طرف سے کوئی انوالومنٹ ہو گئی تو پھر یہ معاملہ اور بڑھ سکتا ہے. بریگیڈیئر صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, جس طرح یہ بات ہوئی ہے اسٹریٹجی کے حوالے سے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ 2021 میں بھی 10 دن تک ایک اسی طرح کی جھڑپ یا آپ کہہ لیں جنگ ہوئی تھی, جس کے بعد پھر سیز فائر ہوا تھا. اب دوبارہ ایک ایسا معاملہ آپ دیکھنے کو مل رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اب یہ اٹیک تو جو ہے وہ کر دیا گیا ہے حماس کی جانب سے, اسرائیل کا کس قسم کی اسٹریٹجی سامنے آئے گی اور کس قدر بڑی تباہی ہو سکتی ہے؟ یہ دیکھیں اسرائیل نے تو اعلان کر دیا, انہوں نے اپنے ریزروسٹ جو ان کو بھی کال کر لیا ہے, اور انہوں نے کہا وی آر ان اسٹیٹ آف وار, اور انہوں نے کہا کہ ہم پہ تو جنگ مسلط کی گئی ہے, وی ہیو بین اٹیکڈ بائی دی پیلسٹینین بائی حماس. اور انہوں نے اپنے آپریشن کا نام بھی اعلان کر دیا, آپریشن آئرن سورڈ, جس میں آپ دیکھیں گے میرا خیال ہے آج شام تک اینی ٹائم وہ ظاہری بات ہے ان کے دیکھیں نا ان کے پاس ایئر سپیورٹی ہے, ہر قسم کا ویپن سسٹم ان کے پاس ہے, ہر قسم کے میزائل ہیں, اور میرا خیال ہے کہ پہلے بھی اس طرح وہ ان کا ماڈل رہا ہے کہ وہ بڑی بروٹیلٹی کے ساتھ اور بڑے دہشت کے ساتھ وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ حملے کریں گے غزہ میں جو پیلسٹینین کی جو سیٹلمنٹس ہیں غزہ اسٹرپ میں, حماس کے جو ان کے پاس ان کے بیسز ہیں وغیرہ وغیرہ.
تو وہ تو آپ دیکھیں یہ تو آج شام تک میرا خیال معاملہ شروع ہو جائے گا اور اینی ٹائم. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ حزب اللہ نے پچھلی جنگ میں جس کا فاض صاحب ذکر کر رہے ہیں انہوں نے ٹھیک ٹھاک اسرائیلیز کی پھینٹیں لگائی تھی اور اسرائیلیز کو ان کو اس کا بڑا سخت ڈر ہوگا کہ اگر حزب اللہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے اور ایرانین بیک اور جو وہاں پہ بڑے ملیشیاز ہیں گروپس ہیں وہ میدان میں آ جاتے ہیں تو یہ تو بہت بڑی میجر ایسکلیشن آف دا کانفلکٹ ہوگا. اور اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ یہ تو ایک میدان جنگ پورا مڈل ایسٹ میں یہ پھیل بھی سکتا ہے. سو مائی پوائنٹ از دس کہ یہ ایک دن دو دن کی بات نہیں ہے اور ویسٹرن کنٹریز جو ہیں یاد رکھیں جو ہمیشہ اسرائیل کے مفادات اسرائیل کو ملٹری کور دیتے ٹھیک ہے. ایک امپورٹنٹ نیوز فاروق حمید صاحب ایک اہم خبر شامل کر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر نے فلسطینی جنگجوؤں کو مبارکباد دی ہے. ایرانی میڈیا بتا رہا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کے مشیر نے فلسطینی جنگجوؤں کو اسرائیل پر سب سے بڑا حملہ کرنے پر مبارکباد دیا ہے. کہا کہ ہم فلسطینی جنگجوؤں کو مبارکباد دیتے ہیں, فلسطین کی آزادی تک فلسطینی جنگجوؤں کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ڈیولپمنٹ اس وقت بالکل ایسا ہی ہے اور اب مزید بھی رد عمل ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. ابھی ایک بریک کا وقت ہوا ہے, اس کے بعد لوٹیں گے تو پھر دوبارہ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو پی این این کرائسس سینٹر. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ حماس نے آپریشن کا آغاز کیا ہے, الاقصی طوفان آپریشن کا آغاز کیا ہے اسرائیل کے خلاف, اور اسرائیل نے بھی جواب میں آئرن سارڈز آپریشن اب شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ حماس جنگجوؤں کا سمندر, زمین اور فضا سے اسرائیل پر حملہ, تل ابیب سے شروع ہونے والی لڑائی گلی محلوں تک پہنچ چکی ہے. فلسطینی فورسز کراسنگ میں داخل ہو چکے ہیں اور کنٹرول بھی سنبھال لیا گیا ہے. اسرائیلی کمانڈوز کے حوالے سے آ رہی خبر ہے کہ گرفتار ان کو کیا جا چکا ہے. اسرائیلی ایمرجنسی سروس کے مطابق حماس کے حملوں میں اسرائیلی ہلاکتوں کی تعداد اب 22 ہو چکی ہے. 1000 کے قریب زخمی, مرنے والوں میں ضلع کہ مختلف لوگ شامل ہیں, اسرائیلی فوجی ہیں, شہری ہیں, اور حماس نے اسرائیل کے زیر کنٹرول 7 آبادیوں پر قبضہ بھی کر لیا ہے. بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں جو وہاں سے سامنے آ رہی ہیں, آپ کو اس سے ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں. اور یہ صورتحال اس وقت وہاں پر ہے کہ بھرپور قسم کا وہاں پر آپریشن کیا جا رہا ہے, اور جو مناظر سامنے آ رہے ہیں وہ شاکنگ ہیں, تباہی کے مناظر ہیں. بہت ساری کیجولٹیز اب تک ہو چکی ہیں اور تمام تر دنیا بھر سے پیغامات اور رد عمل بھی سامنے آ رہے ہیں. بات کرتے ہیں اس اہم معاملے کے پر. ہمارے ساتھ فہد حسین پریزیڈنٹ پی این این موجود ہیں, برگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جبکہ ہمیں جوائن کیا ہے منصور جعفر نے, ماہر بین الاقوامی امور ہیں. تو فہد صاحب بریک سے پہلے ہم جو بات کر رہے تھے, میں اگر آپ کو بیچ میں انٹرپٹ کروں کیونکہ منصور صاحب ہمارے سامنے ہیں, وہ اس پہ اتھارٹی ہیں, تو اگر آپ ان سے شروع کریں تو بڑا بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, منصور صاحب سے بات کرتے ہیں. منصور جعفر صاحب, سب سے سر پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, آپ نے ہمیں قیمتی اپنا وقت دیا. ویری امپورٹنٹ کویسچن فرام دا ویری اسٹارٹ. ابھی تک اس پورے معاملے کے اوپر امریکہ کا جو ریئیکشن ہوگا, امریکہ کا جو رول ہوگا, اس سے ہم آغاز کرتے ہیں اس گفتگو کا, کیونکہ امریکہ ہمیشہ یہ بات کرتا آیا کہ ان ملیشیاز کو, یہ حماس ہو یا حزب اللہ ہو یا جو بھی ایسی ملیشیاز ہیں, ان کو ایران بیکڈ کرتا ہے, اور ایران کے اوپر آلریڈی ہم نے دیکھا کہ سینکشنز عائد ہیں. کیا سمجھتے ہیں امریکہ کا کیا ریئیکشن ہوگا اور کیا رول امریکہ اس پہ پلے کرے گا؟ بہت شکریہ جی. میں سمجھتا ہوں جی امریکہ کا کردار اور امریکہ کا رول جو ہے وہ ماضی سے قطعی مختلف نہیں ہوگا. اگر امریکہ کو آج حماس, حزب اللہ یا اس جیسی دیگر مزاحمتی تنظیمیں جنہیں وہ ملیشیا کا نام دیتا ہے, اگر ان پر اعتراض ہے تو ماضی میں اسی برطانیہ, اسی امریکہ نے یہ جو ہاگانہ تنظیمیں تھیں, جو دیگر دہشت گرد یہودی تنظیمیں تھیں جنہوں نے بیسیکلی اپنی دہشت گردی کے نتیجے میں فلسطینیوں کو ان کے آبائی وطن سے اسی طریقے سے نکال کر, مار کر نکالا تھا, جس کی وجہ سے آج ان کو ایک رد عمل کا سامنا ہے. تو امریکہ کا رد عمل تو ہمیں معلوم ہے. امریکہ آپ دونوں پارٹیوں کو, وہ ظالم اور مظلوم دونوں کو کنسٹرینٹ کا حکم دے گا یا اس کی ہدایت کرے گا. لیکن امریکہ اپنے اس کردار کو میں سمجھتا ہوں جسٹیفائی اس وقت کر پائے گا کسی انداز میں اگر وہ فلسطینیوں کو کوئی مشورہ دیتا ہے یا کم از کم کوئی اپنا موقف لاتا ہے کہ ماضی میں جو امریکہ, مختلف امریکہ کی جو حکومتیں ہیں وہ اس مسئلہ فلسطین کے حوالے سے کیا کردار ادا کرتی رہی ہیں. امریکہ خطے میں ایک نام نہاد پیس بروکر کے طور پہ جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. ماضی میں جتنے بھی ہونے والے امن معاہدات ہیں, چاہے وہ کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ ہو, اس کے بعد وادی اربا ایکارڈ ہو, یا اس کے بعد ابھی حال ہی میں یہ جو ابھی ابراہیم ایکارڈ ہے, یا اس کے اوسلو ایکارڈ ہے, یہ جتنے بھی ایکارڈ ہیں ان تمام کے اندر امریکہ جو ہے وہی ضامن کے طور پہ سامنے آیا تھا. لیکن امریکہ نے کیا فلسطینیوں کے حوالے سے جو وعدے ان معاہدوں کے اندر کیے گئے تھے ان پر کوئی اپنا عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے کوئی اپنا رسوخ استعمال کیا کبھی؟
وہ تو ہمیشہ سے ان کی وائلیشن جو ہے اس پر اسرائیل کو ہر بار شاباش دیتا تھا، اس کی ملٹری جو امداد ہے اس میں ہر بار نیا اضافہ کرتا تھا، اور ان کی تمام تر جارحیت جو ہے اسے وہ فلسطینیوں اسرائیل کے حق کے دفاع کا نام دے کے وہ جسٹیفائی کرتا چلا آیا ہے۔ تو آج ایسے میں امریکہ اگر فلسطینیوں نے اپنا جو مزاحمت کا حق، جو جسٹیفائڈ لیگلی جسٹیفائڈ حق ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ حق ہے کہ جب آپ کے علاقے پر قبضہ کر لیا جائے تو آپ کو ایک مسلح جدوجہد جو ہے یا آپ کی ایک مزاحمت جو ہے وہ آپ کا حق بن جاتا ہے۔ تو فلسطینیوں نے جس انداز سے بھی، جتنے جوگے وہ تھے، جتنی بھی ان کی سکت تھی، بساط تھی، انہوں نے اس میں اپنے اس حق کو جو وہ استعمال کیا ہے۔ تو اس پر میں سمجھتا ہوں اگر امریکہ یا دیگر جسے ہم روشن خیال دنیا یا اعتدال پسند دنیا یا بڑی باضمیر یا انسانی حقوق کے چیمپئن دنیا کی طرف سے اگر اس موقع پہ ہمیں کوئی بہت زیادہ چیخیں سنائی دے گی تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں فلسطینیوں کے ان کے نزدیک فلسطینیوں کا خون تو ارزاں ہے، جو اس سال کے شروع سے اب تک 200 فلسطینی جو ہیں وہ شہید کیے جا چکے ہیں، وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ آج اگر 22 اسرائیلی یا اس سے بڑھ کر اگر کوئی تعداد میں ہمیں ان کی کیجویلٹی نظر آ رہی ہے، منصور صاحب دو تین آپ کی بات سے کچھ ضمنی سوالات ہیں میں آپ کی طرف لے کر آنا چاہتا ہوں، آپ تمام پینلسٹ کی اجازت ہے، لیکن اس وقت ایک لیٹسٹ اپڈیٹ ہے، ذرا وہ بھی ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حماس نے غزہ ڈویژن کے جو اسرائیلی کمانڈر ہیں الونی، ان کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ اسرائیلی کمانڈر کو نامعلوم مقام پر منتقل بھی کر دیا گیا ہے۔ نمرود الونی غزہ ڈویژن سمیت جو ڈیپتھ کراس ہے وہاں کے بھی کراپس تھے، اس کے بھی مناظر تھے، اس کے بھی وہ ناظم تھے، اور اس طرح سے ایک یہ اہم کامیابی آپ کہہ لیں کہ جو حماس نے اقدامات شروع کیے ہیں آج، اس کے بعد ایک کامیابی کی صورت یہ نکلتی ہے کہ انہوں نے ایک اسرائیلی کمانڈر کو، یعنی کسی بھی جنگ میں اگر آپ کسی کمانڈر کو جو ہے وہ قابو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کی پوزیشن بڑی مختلف ہو جاتی ہے۔ منصور صاحب میں آپ کی طرف ذرا سوال لے کر آنا چاہ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ یہ ڈسپیوٹس ہیں اور یہ سارے معاملات ہیں، ذرا اس ڈسکشن کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ میں بریگیڈیئر صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتا ہوں۔ بریگیڈیئر صاحب، ہمارے ہاں ایک بڑا انورٹڈ کاماز میں ہم ڈسپیوٹڈ ایریا کہہ کے اس معاملے کی جو حیت ہوتی ہے یا اس کی جو ساخت ہوتی ہے اس کو بدل دیتے ہیں، یعنی جس کے علاقے پہ قبضہ ہو رہا ہے اس کا علاقہ پھر ڈسپیوٹڈ ہوتا ہے اور پھر ڈسپیوٹ کو کہا جاتا ہے دونوں فریق حل کر لیں۔ تو یہ سلسلہ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے مینیپولیشن کا، اور پھر وہ آگے جا کے آپ معاملات کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں بات تو بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان کی پوزیشن، یہ پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ کو ہم ان کی اپنی ریاست کو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ان کا وہ رائٹ ہے، اور یہ اسرائیلی آکوپیشن کو ہم بالکل سپورٹ نہیں کرتے۔ یہی ایک بڑی وجہ ہے جس میں پاکستان نے آج تک اپنے بڑے سالڈلی اس پوزیشن کو قائم کیا ہے کہ ہم جب تک پیلسٹینینز کو اپنی ریاست، اپنی اسٹیٹ نہیں ملے گی، اور اس وقت تک ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ آگے کیا تعلقات ہوں گے۔ اور یہی اس کی انالوجی جو ہے کمپیریزن ہم یہاں پہ کرتے ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں، انڈین ایلیگلی آکوپائڈ کشمیر میں، کہ وہ بھی انہوں نے جو جبر کے ساتھ ان کے مظالم، اسرائیلی ماڈل جو ہے اس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ پرائم منسٹر مودی نے خاص طور یہ آر ایس ایس اور ہندوتوا والے آئیڈیالوجی کے ساتھ جس طرح انہوں نے کشمیریوں کو وہاں پہ سپریس کیا اور اپریس کیا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو پھر بھی بتا دوں کہ یہ سب چیزیں نون ہیں کہ اسرائیلی جو ہے وہ آ کے ایڈوائز کرتے رہے ہیں انڈین گورنمنٹ کو، انڈین آرمی کو، کہ کیسے آپ نے یہ بربریت اور ظلم کرنا ہے اپنا انڈین آکوپائڈ کشمیر میں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، ڈیموگرافک چینجز، یہ تمام چیزیں۔ سو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اب میں آپ کو ایک پوائنٹ دے رہا ہوں، آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ہی یہاں پہ اسرائیلی ایئر اسٹرائکس ہوں گی اور وہ اور پیلسٹینیز کو بڑی وہاں پہ ان علاقوں میں بربادی ہوگی، تو یہ جو ویسٹرن میڈیا ہے یہ ان کو سپورٹ کرے گا، یہ اب اسرائیلیز کو وکٹم ڈکلیئر کرے گا۔ دیکھیں جی ان پہ تو ایگریشن ہوا ہے، لہٰذا ان کا تو حق بنتا ہے کہ یہ ریڈیٹ کریں اور خوب ماریں پیلسٹینیز کو۔ لیکن جب پیلسٹینیز کے اوپر ظلم ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ جو ویسٹرن میڈیا ہے اور ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ظاہری بات ہے دے پرو اسرائیل۔ اب یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات کی، امریکہ نے ہمیشہ مڈل ایسٹ میں اسرائیلی مفادات، ان کے سیکورٹی انٹرسٹ، ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ، ان کے اکنامک انٹرسٹ کو سپورٹ کیا ہے وزوی دا مسلم۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اب ہم پاکستان میں بھی، میں یہ بات کر رہا ہوں
पाकिस्तान में भी हम कुछ अरसे से देख रहे हैं, चाहे हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हों, चाहे हमारे मीडिया के कुछ लोग हैं, यहाँ पे भी प्रो इस्राइली लॉबी मैं देख रहा हूँ पिछले तो कुछ सालों से। दुनिया अब बदल रही है, सारे लोग, और इसको बल्कि इससे पहले कि हम फात साहब से सवाल करें, कोई अलर्ट भी है? बिल्कुल, एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है नाज़रीन को वो भी बता दें कि गजा बहादुर खवातीन इजरायली राइफल M16 को पकड़े अल्लाह अकबर के नारे लगा रही हैं। फ़लस्तीनी खवातीन ने राइफल एक इजरायली फौजी से छीनी है। ये मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ताज़ा तरीन मनाजिर हैं जो आपके सामने से आ रहे हैं। खातून ने हाथ में राइफल पकड़ी है और इजरायली फौजी से राइफल उसने छीनी है। तो नाज़रीन, ये आपने विजुअल्स देखे वहाँ से जो इस वक्त सूरत हाल है। फास साहब, एक बड़ा अहम सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट इस सिनेरियो में आपसे करना चाहेंगे, वो ये है कि हमने इससे पहले भी देखा जहाँ जहाँ पर ये जंग चल रही है, जहाँ जहाँ पर हालात ख़राब रहे, हम अगर स्पेसिफिकली बात करें यमन की, जो हूतीज़ का मसला वहाँ पर है, सऊदी अरेबिया के साथ जो कि क्लैशेस हैं, सीरिया की बात कर लें, वहाँ पर भी हालात कैसे रहे दुनिया ने देखे, इराक की बात करें, अफ़गानिस्तान की बात करें, रिसेंटली वहाँ से अब US का विड्रॉल हुआ। जंग कभी भी किसी मसले का हल नज़र नहीं आता, जिससे मामलात मज़ीद ख़राब होते हैं। कोई पीस प्रोसेस के लिए काम होना चाहिए, कोई टॉक्स होनी चाहिए, कैसे इसको हम टैकल कर सकते हैं मामले को? देखिए, पीस प्रोसेस तो अली दिहाइयों से चल रहा है। यानी आपको याद होगा वो मशहूर मारूफ तस्वीर आई थी वाइट हाउस में, मुझे एग्जैक्टली साल नहीं याद आ रहा, अर्ली 90s थे, मेरे ख्याल में 92 या 93 की बात है, जब यासिर अराफात जो है वो वाइट हाउस उनको बुलाया गया और कहा गया कि जनाब वो उनके शायद बीच में क्लिंटन थे शायद, और वो मीडिएट करके और हाथ में लाया था कि जी अब दोस्ती हो गई। तो उसके बाद से तो बहुत सारे प्रोसेसेस चले हैं। ऑस्लो अकॉर्ड्स भी थे, उसके बाद और बड़ा हुआ, अभी जो लेटेस्ट हुए हैं इनको एब्राहम अकॉर्ड्स कह रहे हैं, जिसमें UAE और दीगर ममालिक हैं अरब के वो हुए हैं। तो ये तो चल ही रहा है। लेकिन देखिए, जो बेसिक रूट कॉज है इस कॉन्फ्लिक्ट का, जब तक आप उस रूट कॉज को नहीं हल करेंगे तो उसके इर्द गिर्द, देखिए ना, जख्म रस रहा है और आप ऊपर उसके पट्टी बांधते रहें, लेकिन वो अंदर जो जख्म है वो हो नहीं रहा। तो वो जख्म वही है जो अभी एकदम खुलकर आपके सामने आया है कि वो एक ओपन जेल है, वहाँ पे मजालिम ढा रहे हैं, एक पूरी पीपल्स को जो है उनके बेसिक राइट्स जो हैं वो उनसे डिनाई किए। बेसिकली कॉलोनियलिज्म है ना ये। वो काबिज फौज है, उन्होंने फलस्तीनियों के लैंड पे कब्जा किया हुआ है। ये बेसिक इनजस्टिस है। जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा, उसके गिर्द आप जो चीजें घुमाते रहेंगे वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से वो जख्म, लेकिन उसको देखने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है ना। यानी वो यूक्रेन रशिया में होता है तो फिर मामला मुख्तलिफ हो जाता है, लेकिन जब वो कश्मीर और इधर के मामला आते हैं तो फिर दुनिया की नज़र अलग है, फ़लस्तीन इसराइल के लिए मामला अलग हैं। मैं अगर आप इजाज़त दें, क्योंकि मंसूर साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं भी उनसे एक सवाल करना चाहता था। मंसूर साहब, अभी हम ये बात कर रहे थे पहले कि ये जो कुछ जिस तरीके से हमला सुबह हुआ है, ये एक रैंडम इवेंट तो नहीं हुआ। जाहिर बात है इसके पीछे प्लानिंग है, इसके पीछे एक सोच है, इसके पीछे जो सोच है उसके कोई अहदाफ हैं। तो आपके ख्याल में ये जो कुछ अभी हुआ है, ये ऑनगोइंग सिचुएशन है इस वक्त, तो ये भी अभी फैलेगा, ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस बनने जा रहा है, इसके डिप्लोमेटिक और मिलिट्री रिपरकशंस आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे, या ये कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, हुआ है, इधर से हमला हुआ, उधर से जवाबी हमला हुआ और फिर मामला ठंडा पड़ जाएगा? कितना सीरियस है ये मामला, मैं ये जरा थोड़ा समझना चाह रहा हूं। मैं समझता हूँ जी कि ये मौजूदा इंसिडेंट जो है ये कोई रातों रात होने वाली डेवलपमेंट नहीं है। इसके पीछे एक वेल थॉट आउट प्लान है ऑन द पार्ट ऑफ पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस मूवमेंट्स, और ख़ास तौर पे उन्होंने बड़े पैमाने पे जो अपनी राय अम्मा है, जो अपने फ़लस्तीनी अवाम हैं, उनको इस बारे में ऑन बोर्ड लिया है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि गज़ा को एक खुली जेल होने के बावजूद गज़ा की इस 144-147 मुरबा किलोमीटर की बस्ती को आज भी डेंसली पॉपुलेटेड इलाका डिक्लेयर किया गया है। लोग वहाँ इस सरजमीन और उससे बढ़ के अपना जो काज है, जो दफ़ाए क़िबला अव्वल वो करार देते हैं, मस्जिद अक़सा का यहूदी कब्ज़े से आज़ादी को मिशन करार देते हैं। और जितनी भी ये मज़ामती तंजीमें हैं, इनका बुनियादी स्लोगन ही यही है, और इसी स्लोगन के गिर्द इन्होंने जो फ़लस्तीनी यूथ है, जो फ़लस्तीनी अवाम है, उन्हें इकट्ठा किया और इसी तरीके से उनकी सिंपथी और उनका वोट बैंक तक विन किया। आपको याद होगा कि 2006 में जो हमास ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की थी फ़लस्तीन के अंदर होने वाले इलेक्शन के अंदर, तो वो किसी इंजीनियरिंग का नतीजा नहीं थी, वो एक ओपनली कंटेस्टेड इलेक्शन था कि जिसकी बाकायदा एक्नॉलेजमेंट जो है वो जिमी कार्टर के
جو تھنک ٹینک ہے انہوں نے بھی کی کہ یہ دنیا کا سب سے آزاد خود مختار الیکشن تھا کہ جس میں حماس برسر اقتدار آئی تھی. تو حماس کی یہ جو پینیٹریشن ہے عوام کے اندر اور اپنا میسج جو ہے انہوں نے اپنے یوتھ تک لے کر گئے ہیں, بنیادی طور پہ یہی ان کی سکسیس ہے. اور اسی چیز کو انہوں نے انکیش کیا ہے اپنے اس موجودہ اسرائیل کے خلاف طوفان اقصیٰ جو ہے اس کے لیے, کہ انہوں نے آج سے تقریباً 6-7 ماہ پہلے سے اسرائیل نے ایک منظم طریقے سے, خاص طور سے جب سے یہ نیتن یاہو کی انتہا پسند جو الٹرا رائٹ وہاں گورنمنٹ بنی ہے, تو انہوں نے مسجد اقصیٰ کو ٹارگٹ کیا تھا. اور ان کے جو غفیر بن گویر جو ہیں انتہا پسند وزیر, انہوں نے کئی بار مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کے لیے وہاں کے دورے کیے. پھر مختلف یہودی آبادکاروں کے بڑے بڑے جتھے جو ہیں ان کو اسرائیلی فوج اور اسرائیلی پولیس کی نگرانی میں اس کو ہم بریک ڈاؤن کریں گے. منصور صاحب آئی ایم سوری, ہمیں بیچ بیچ میں جو لیٹسٹ اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین تک پہنچانی ہے, اور اس کا ایک نام بھی ہم چاہ رہے ہیں آپ ایکسپرٹس کی صورت ہم لیتے رہیں. اس وقت تازہ ترین خبر یہ ہے کہ حماس کے جو جنگجو ہیں وہ سمندر, زمین اور فضا سے پیراگلائڈرز کے ذریعے اسرائیل میں داخل ہوئے ہیں. اسرائیلی فوجی ترجمان کے مطابق اسرائیل کے 7 علاقوں میں حماس کے جنگجوؤں سے اس وقت لڑائی جاری ہے. یہ کچھ مناظر بھی جو انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے پہنچ رہے ہیں یا وہاں پر جو لوگ موجود ہیں, شہری موجود ہیں, وہ ریکارڈ کر رہے ہیں, یہ آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت 7 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر یہ لڑائی چل رہی ہے. بریگیڈیئر صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, منصور صاحب کی رائے آپ کے سامنے, اس کا بریک ڈاؤن ہے اور بہت ساری وجوہات ہیں. وہی فاتحہ والی بات کہ زخم آج کا نہیں ہے, پرانا ہے, لیکن اس کو جو حالیہ ڈیولپمنٹس ہیں اس کے ساتھ اگر جوڑ کے دیکھا جائے تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ اوور آل ساری دنیا کا جھکاؤ, اور پھر خاص طور پر ان لوگوں کا جو کل تک نام نہیں لیتے تھے یا کل تک جو ہے وہ تسلیم کرنے کی بات نہیں کرتے تھے, انہوں نے ایمبیسیز کھول دی, انہوں نے ٹریڈ کے لیے دروازے کھول دیے, طیارے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو یہ ایک میسج ان کے لیے بھی ہے, اور یہ اس کو ایک ایکٹ آف فرسٹریشن بھی کہہ لیں کہ بس وہ انہوں نے بہت انتظار کیا اور جب ساری دنیا ان سے کٹ آف کر گئی تو انہوں نے بولا پھر ہمارا لاسٹ حل یہ ہے, اب ہم کر کے دکھاتے ہیں. بالکل, مجھے تو لگ رہا ہے کہ پیلسٹینیئنز جو ہیں ان کی لیڈرشپ اور ان کے عوام جو ہیں ہائیلی ڈس اپوائنٹڈ ان تمام ممالک سے مڈل ایسٹ کے, جنہوں نے یا کوئی اور ایسے باقی ملک مسلمان جنہوں نے اپنا اسرائیلیز کے ساتھ پیس ایگریمنٹ کیا یا ان کو ریکگنائز کیا. ظاہری بات ان کی فرسٹریشن ہے, ان کی انوائنس ہے, ان کی اپنا ایک کیا اس کو بولتے ہیں غصہ بھی ہے کہ جناب ہمارا جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہوا, ہم ابھی بھی اسرائیلی جہریت نشانہ بنتے ہیں, ہمارے اتنی تباہی ہوئی ہے, اتنے ہمارے بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں اور کیا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ, نسل اس قسم کے حالات ہیں وہاں پہ. تو اور یہ پیس ایگریمنٹ کر رہے ہیں, بالکل اس کا اور اس کا ایک ایفیکٹ آئے گا ان تمام ممالک پہ. ابھی آپ یہ بھی سن سکتے ہیں کہ کچھ ممالک ہیں وہ کہیں گے کہ جی اگر آپ یہ اسرائیل سے آپ یہ جارحیت بند نہیں کرتے تو ٹھیک ہے, اوکے, جب تک یہ معاملہ نہیں ہوتا ہم اپنے سفارت جو اپنا جو سفیر ہے اس کو واپس بلا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے ٹرکی نے کیا تھا کہ کئی سال ٹرکی کا نے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن کو اپنا لو لیول پہ لے گئے تھے. تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن بریگیڈیئر صاحب اسی میں آپ کی بات میں ایک سوال یہ کہ کیونکہ حماس نے شروع کیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ اتنی جرات کا مظاہرہ کریں گے کہ وہ بولیں گے اسرائیل جنگ بندی میں پہل کرے ورنہ ہم سفارتی تعلقات ختم کر دیں گے؟ ڈو یو تھنک ایسا ہوگا؟ نہیں, وہ ہوگا بالکل. کئی ممالک کہیں گے, مسلمان ممالک بھی کہیں گے جن کے وہاں پہ ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن بھی ہیں کہ جناب اسرائیل, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ اپنا بڑا ملک ہے فرام دا پوائنٹ آف ویو ملٹری اسٹرینتھ, کہ آپ اور اس پیلسٹین کو بھی کہا جائے گا کہ آپ سیز فائر کریں تاکہ معاملے کا حل نکالا جائے. تو ابھی کوشش تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی اور مڈل ایسٹ میں یہی ہوگی کہ کسی طرح سیز فائر ہو جائے اور حالات ایسکلیٹ نہ کریں. لیکن جس طرح تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ اگر ایرانین پریزیڈنٹ نے بھی پیلسٹینیز کو مبارکباد دی ہے کہ بریگیڈیئر صاحب آئی وش آپ اپنی بات پوری کرتے, لیکن ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت مولانا گفتگو کریں, براہ راست ان کو دکھانا ہے, ان کو سنوانا ہے, پلیز. سلطان سے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں, خورشید شاہ گفتگو کر رہے ہیں, دوسری طرف مولانا فضل الرحمان بھی مخاطب ہیں. ہم آج کے دن کی جو بڑی ہیپننگ ہے انٹرنیشنلی اس کو ذرا کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عبداللہ گل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا اسی دوران. عبداللہ گل صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ہمارے ساتھ فاروق حمید صاحب آلریڈی موجود ہیں اور منصور جعفر صاحب بھی. عبداللہ گل صاحب, آپ کی طرف ذرا آتے ہوئے میں جو بات کر رہا تھا پھر اس کے بعد خورشید شاہ صاحب کے ہم لائیو لنک پہ چلے گئے. مسئلہ اس میں یہ نہیں ہے کہ امریکہ کیسے رد عمل دے گا یا جو برطانیہ ہے وہ کیسے رد عمل دے گا. لوگوں کو انتظار رہے گا ہمارا, جیسے ہم تو بار بار اقوام متحدہ بھی اپنا مقدمہ لے کر جاتے ہیں کشمیر کا, وہ ہمارے بیانات میں سے یا ہمارے رد عمل میں سے باریکی نکالیں گے کہ بھائی یہ کس طرح سے کشمیر کے مجاہدین کو یا کشمیر کی اس لڑائی کو لنک کریں اور پھر وہ بھارت کی انڈورسمنٹ کو صحیح ثابت کریں. تو ایسی لڑائیوں میں, بڑی لڑائیوں میں بھی پھنستے ہم جیسے چھوٹے لوگ ہیں.
عبداللہ گل صاحب آپ تک آواز آ رہی ہے؟ جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, جی مجھے آواز آ رہی ہے, ابھی درمیان میں کنیکٹ ہوا ہے. آپ اپنا سوال دہرا دیجیے پلیز. میں کہہ رہا ہوں اس بڑی لڑائی میں لوگوں کا جو مرکز رہے گا, توجہ رہے گی, وہ ہم جیسے ملکوں کی طرف رہے گی کہ ہم کیا رد عمل دیتے ہیں, اور ہمارے رد عمل میں سے وہ باریکی نکال کے کشمیر کے معاملات, کشمیر میں جاری جو فریڈم فائٹرز کی لڑائی ہے اس کو لنک کر کے وہ بھارت کے مقدمے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس بڑی لڑائی میں آخر میں ہم جیسے چھوٹے لوگ جو ہیں وہی پھنس رہے ہوتے ہیں, اور ان کا رد عمل جو ہے وہ مائکروسکوپ سے چیک کیا جا رہا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا تمام ان لوگوں کو جنہوں نے آج وہ تمام کچھ کر کے دکھایا جو مسلمان دنیا کے دلوں کے اندر ایک کانٹے کی طرح پرویا ہوا تھا. دوسری طرف جو ہے آپ نے کشمیر کے حوالے سے بات کی, نہیں ایسا نہیں ہے, کیونکہ حماس جو ہے اس کو تو ایک آرگنائزیشن ڈکلیئرڈ ہے وہ, اور ظاہر ہے میں تو اس کو کبھی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں کہوں گا, وہ فریڈم فائٹرز ہیں اور ان کی جرت اور بہادری کے اوپر سلام پیش کرتا ہوں. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ آپ کی کشمیر کی جو موومنٹ ہے اس کو ابھی تک ٹیررسٹ موومنٹ ڈکلیئر نہیں کیا گیا, اور جب تک یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق ابھی تک وہ فریڈم فائٹرز ہیں, اور آرٹیکل 294 یونائٹڈ نیشن کے مطابق اگر وہ ہتھیار اٹھاتے ہیں تو ان کو آزادی کا متوالا کہا جائے گا, نہ کہ ان کو دہشت گرد گردانا جائے گا. اور جو اگر دہشت گردانہ موومنٹ ہوتی تو اور بات تھی, اگر وہ فریڈم فائٹر موومنٹ ہے اور اس کو سپورٹ کر رہا ہے پاکستان بھارتی اخلاقی بنیاد کے اوپر, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا, نہ لنک کیا جاتا ہے ٹیررزم کے ساتھ. ہاں یہ بات بڑی اہم ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل کے دورے پہ نریندر مودی گئے تھے, اور اس کے بعد غزہ کی طریقے سے جو ہے وہاں باقاعدہ باڑھ کا سلسلہ شروع ہوا, اور پھر باقاعدہ ایک آہستہ 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 کر کے اور پھر 9 لاکھ فوجی انہوں نے گھسا ڈالے, اور پھر وہ تمام جو یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں تھیں ان کو بھی روند ڈالا اور وہاں ترنگا لہرا دیا. اب ان کا تو بھارت کا جو ایک مذموم ارادے ہیں وہ تو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں, لیکن آج جو واقعہ ہوا ہے اس کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اس کو دیکھیں کہ اسرائیل نے اپنے جو ریزرو فورسز تھیں ان کو کال کر لیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنا خطرناک افینسو ہے جس کے اندر 5000 راکٹ صرف 20 منٹ کے اندر جو ہے گئے. یاد ہے کہ 2007 میں بھی قسیم راکٹس جو ہے انہوں نے ان کا بیڑا غرق کر دیا تھا. پھر انہوں نے آئرن ڈوم بنایا جس کو انہوں نے کہا کہ یہ ایک پروٹیکٹیو شیلڈ ہے, اور بڑی اس کی تشہیر ہوئی, پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے اس کے اوپر اگر گنز فائر ہوتی ہیں, راکٹس فائر ہوتے ہیں, تو وہ جو آئرن ڈوم ہے اس کے اندر کوئی راکٹ گھس نہیں سکتا. لیکن آج وہ تمام ڈھول کا پول جو تھا وہ کھل گیا, اور یہ پتہ چلا کہ اسرائیل جو ہے وہ ولنریبل ہے, باوجود اس کے کہ تمام دنیا کے ممالک, خاص طور پہ مغربی ممالک, آج دیکھیں بھارت کے حوالے جو بھارت نے ان کے ساتھ دیا, ان کا ساتھ جو ہے وہ جرمنی نے دیا, یورپین یونین کے اندر کئی ممالک, اسی طرح امریکہ نے ان کا ساتھ دیا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ آسمان کالا ہو گیا تھا, اتنی امریکن ایڈ پہنچی تھی. لیکن اس سب کے باوجود یہ بات ثابت ہو گئی کہ آج اسرائیلی جیت کے اوپر, ان کی فوجی جیت کے اوپر, فلسطینی آزادی کے متوالے جو ہے وہ اٹھ کے اسی جیت کے اندر جو ہے وہ اسرائیل کے اندر گھس پڑے, اور وہ تمام جو بیریکیڈز. عبداللہ صاحب I'll have to interrupt, ایک لیٹسٹ اپڈیٹ ہے, ذرا وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں پھر آپ کی بات کو مکمل طور پر سنتے ہیں. خبری آ رہی ہے کہ فلسطینی عوام کے خود ارادیت سلب کرنے پر اسرائیل کو بارہا خبردار کیا. فلسطینی سفارت خانے کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی قابض افواج کی جانب سے مسلسل دہشت گردی کی جاتی رہی. مسجد اقصی اسلامی مقدس مقامات پر چھاپوں کے نتائج سے اسرائیل کو خبردار کیا جاتا رہا. اسرائیل کی جانب سے دستخط شدہ معاہدوں سے انکار اور بین الاقوامی قراردادوں پر عمل نہ کرنا تباہی کی وجہ بنا. بالکل, فلسطینی عوام پر ہونے والے مظالم پر عالمی برادری کی خاموشی امن کی عدم موجودگی کی وجہ ہے. تو یہ وہ موقف ہے, یہ وہ چیز ہے, یہ وہ ڈسکشن ہے جو اس سے پہلے ہم کر رہے تھے. ہم ناظرین کو یہی بتا رہے تھے کہ کتنی بار وارن کیا گیا, کتنی بار منع کیا گیا کہ اس دہشت گردی سے باز رہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اس پر کوئی بھی نہ لب کشائی کر رہا تھا, نہ اس عمل کو روکا جا رہا تھا. تو اب یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. ناظرین, حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملے میں اب تک 22 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں, سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں. اس حوالے سے سعودی وزارت خارجہ کا یہ موقف ہے کہ پیش رفت کو قریب سے دیکھ رہے ہیں اور کشیدگی کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ان کی جانب سے, اور وہ ممالک جو چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے اب وہ اس پر بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے ٹرکی کا بھی ریئیکشن سامنے ہے, اور ترکی نے بھی یہی کہا کہ آپ اس مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کریں ورنہ معاملہ بہت بڑھتا چلا جائے گا. اور ڈیفینیٹلی جو دنیا بھر کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ
پرامن طریقے سے حل کریں اور اس کو جو ہے وہ یہ جو روش ہے فاتح صاحب ذرا اس پہ ہم پہلے بھی بریک میں جب بات کر رہے تھے لیکن اب ذرا آن ایئر بات کر لیتے ہیں کہ دنیا کا بڑا ایک سادہ سا جس کو ہم کہیں ہومیوپیتھک سا ایک رد عمل آتا ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ تصفیہ ہے, اس کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہو جانا چاہیے, امن کی جانب بڑھنا چاہیے. تو 40 سے چلا آ رہا ہے اور آج تک حل نہیں ہوا انہی بیانات پر. تو یہ پھر اسی رد عمل کے ساتھ چلتے رہیں گے یا یہ حماس والا رد عمل سارے رد عمل پہ بھاری ہے؟ جو سب سے جو بڑا میجر چینج آ رہا ہے نا, باقی تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے 1940 سے تب سے یہ اسی طرح چل رہا ہے اور اس میں مختلف ادوار میں اس کے مختلف ڈائنامکس ہوئے, لیکن جو ایک چیز رہی ہے وہ یہ کہ اسرائیل کا جو آکیوپیشن ہے وہ اسی طریقے سے برقرار ہے, وہ ریالٹی تو چینج نہیں ہوئی ہے. اچھا, اب جو میجر چینج آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام تو نہیں لیکن وہ جو بیسک پیلسٹینین کو جو سپورٹ بیس تھا ان کا, وہ ممالک جو پیلسٹینینز کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے, جنہوں نے اس معاملے کو زندہ رکھا ہوا تھا اتنی دہائیوں سے, اب جب ان کی پوزیشن ڈگمگانا شروع ہو جائے تو پھر جو ہے وہ معاملات دیکھیں. اب مثال کے طور پر پاکستان ہے, پاکستان کی ایک کلیئر پوزیشن ہے لیکن پاکستان اس کانفلکٹ میں ایکٹیو پلیئر نہیں ہے, لیکن بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کا ڈائریکٹ سٹیک ہے. جب ان کی ڈپلومیٹک جو پوزیشننگ ہے وہ جب تھوڑی سی گڑبڑ ہو تو وہاں پہ اب یہ باقاعدہ طور پر دیکھیے, اگر جو کئی مہینوں سے جب سے یہ معاملہ گرم ہوا ہے کہ جناب عرب ممالک میں اور اسرائیل میں اب مکمل طور پر ایک سفارتی تعلقات اور بہتر ہوتے جا رہے ہیں اور دونوں طرف سے منسٹرز ایک دوسرے کے ممالک میں جا رہے ہیں, تو یہ تو لگ رہا تھا کہ اب اگر یہ ہو گیا تو پھر پیلسٹینین کاز تو وہ بالٹی نے کبھی نہ کبھی تو بھرنا ہی تھا نا, اور وہ سعودی عرب نے پھر اس آخر میں جا کے جو اپنے ہائی پاور ایک وقت بلا لیا تو خیر دنیا. لیکن اب اس کے بعد کیا ہوگا دیکھیں نا, اب ایکچوئل سگنیفیکنس جو آج ہوا ہے نا اس کی یہ ہے کہ اس کا وہ جو ایک اسٹریٹجک شفٹ ہو رہا تھا اس پہ کیا امپیکٹ آئے گا یہ دیکھنے وہ اس سے رک سکے گا نہیں. آگے چلتے ہیں, شامل کرتے ہیں منصور جعفر صاحب کو بھی اس گفتگو میں شامل کرتے ہیں. منصور صاحب مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ جی منصور صاحب, یہ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ابھی ہم مسلم امہ کی بات کر رہے ہیں, مسلم ممالک کے رول کی بات کر رہے ہیں اس امپورٹنٹ میٹر کے اوپر. آپ کے خیال سے مسلمان ممالک اس تمام تر معاملے پہ ہمیں ڈیوائیڈڈ کیوں نظر آئے؟ ہم نے دیکھا کہ طیب اردوان جاتے ہیں اسرائیل, وہاں پر ان کو شاہانہ قسم کا پروٹوکول دیا جاتا ہے, اس پر کچھ تنقید بھی ہوتی ہے. پھر ہم اگر دیکھیں سعودی عربیہ کو تو خبریں سامنے یہ آئیں کہ ان کے تعلقات بحال ہونے جا رہے ہیں, اس پر بہت کام چل رہا ہے. پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے حوالے سے کبھی خبریں آتی ہیں کہ تعلقات بحال کر رہے ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں جی ہم نہیں کر رہے, ایسا کچھ نہیں کر رہے ہم. کلیئر نہیں ہے, مسلم ممالک ڈیوائیڈڈ ہیں, کیا وجہ اس کی؟ یقیناً جی آج کا دور جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا اور سیاست کا دور ہے, اور اس میں آپ کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ملکوں کے وہی ان کے تمام موقف جو ہیں اس کو ڈرائیو کرتے ہیں, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمیں آج اس جو بیسیکلی امت مسلمہ کا متفقہ متحدہ اور مسلمہ ایشو تھا اس کو پہلے تو اس کی جو اسلامک آئیڈینٹی ہے اس کو کمپرومائز کیا گیا. اس ایشو کے اندر مختلف جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں ابتدا میں ان کو ایک سیکولر تنظیموں کا نام دے کے اس آئیڈینٹی کو ختم کیا گیا, اور اس کے بعد جب وہاں کے فلسطینی مسلمانوں نے اپنے طور پہ اس ایشو کی ایک اسلامک آئیڈینٹی کی بیس پہ اپنی جدوجہد کو منظم کیا گیا تو انہیں دہشت گرد قرار دے دیا گیا. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پہ آپ کو ایک تقسیم نظر آتی ہے, اور جن ملکوں نے میں سمجھتا ہوں سفارتکاری کا ڈول ڈالا ہے ہمیں بیسیکلی ان کی اسٹاک ٹیکنگ کرنی چاہیے, ان کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیکھنی چاہیے کہ اس وقت مصر نے سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے آج, اور اس بنا پہ کیا کہ اس کے بڑے قرضے معاف ہو گئے اور اس کو بڑا ملٹری بڑے فائدے ہوئے, تعاون دیا جا رہا ہے. منصور صاحب ہمارا وقت ختم ہو گیا, اس گھنٹے میں ہم مزید بات نہیں کر پائیں گے. بہت شکریہ منصور جعفر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. عبداللہ گل صاحب آپ کا بھی, فاض صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تھے. مولانا فضل الرحمان بات کریں, ان کو سنواتے ہوئے آپ کو جائیں گے, سنیے. ویلکم ٹو PNN کرائسس سینٹر. تو بریک سے پہلے ناظرین ہم لوگ ڈسکشن کر رہے تھے کہ اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے حماس جنگجوؤں اور اسرائیلیوں کے درمیان وہ کافی زیادہ گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. دنیا بھر سے رد عمل سامنے آنے شروع ہو گئے, بہت ساری اس پر اب ڈسکشنز چل رہی ہیں.